बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मोबाइल फोन की घंटी न जाने कब से बज रही थी और मैं मैगजीन पढ़ने में इस कदर मसरूफ था कि मुझे मालूम न हो सका कि फोन बेचारा कब से चीख रहा है। मैगजीन से नजर उठाए बगैर अपने छोटे भाई को आवाज दी, लेकिन जवाब में खामोशी रही। फिर मैंने निगाहें उठाकर मोबाइल की तरफ देखा कि अचानक से ख्याल आया कि सारे घर वाले तो एक शादी में शिरकत के लिए साथ वाले गांव गए हैं, लिहाजा मुझे ही उठकर फोन उठाना पड़ा। हेलो, दूसरी तरफ से प्यारी सी नजवानी आवाज सुनाई दी। क्या बात है, कॉल रिसीव करने में इतनी देर क्यों कर दी? सॉरी, वो मैं दरअसल रिसाला पढ़ने में मसरूफ था, बस ख्याल ही ना रहा। मगर आप कौन? मैंने पूछा। मैं सायरा बात कर रही हूँ गुजर खान से, आवाज सुनाई दी। सायरा? कौन सायरा? मैं वाकई ही सोच में पड़ गया था, लेकिन मैं तो किसी सायरा को नहीं जानता, मगर मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। आपके सारे घर वाले मुझसे अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप मुजम्मिल है ना? उसने सवाल कर दिया। जी हाँ, मैं मुजम्मिल ही। घर वाले कभी कभार गुजरहान वाले रिश्तेदारों का जिक्र करते, हो सकता है उन्होंने कभी आपके बारे में भी बात की हो, लेकिन मेरे जहन में नहीं रहा। मैंने जवाब दिया। अच्छा, अपनी अम्मी को फोन दीजिए, मुझे उनसे बड़ी जरूरी बात करनी है, वो बोली। अम्मी तो घर पर मौजूद नहीं, वो भी घर वालों के साथ गई हैं और मैं इस वक्त घर में बिल्कुल अकेला हूँ, मैंने जवाब दिया। अच्छा, वो जब आए तो मेरी बात उनसे जरूर करवा दीजिएगा, वो बोली। जी ठीक है, ऐसा ही होगा। इसके अलावा कोई और हिदमत हमारे लायक? मैंने मुदबाना लहजे में कहा। हिदमत भी आपसे करवाएंगे मुजम्मिल साहिब, लेकिन किसी मुनासिब वक्त पर। वो मुतरन्नम आवाज में हंसी। अच्छा, खुदा हाफिज। एक बात कहूँ सायरा जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा दिलकश है। मेरी इस बात पर उसने खिलखिलाकर कहखा लगाया और फोन बंद कर दिया। दूसरे दिन घर वाले वापस आए। रात खाने पर मैंने सायरा के बारे में अम्मी को बताया। अच्छा, अगले माह उसके छोटे भाई की सालगिरह है, तो मेरी उससे बात करवा दो, अम्मी बोली। मैंने अपने मोबाइल से सायरा का नंबर डायल किया और अम्मी के हाथ में मोबाइल दे दिया। कुछ देर के बाद जब मैं घर वापस आया तो छोटे भाई ने मोबाइल लेते हुए मुस्कुराकर कहा, मुजम्मिल भाई, सायरा आपके बारे में खास तौर पर पूछ रही थी। अपने भाई के बर्थडे पर आपको खसूसी तौर पर बुलाया है, जाना मत भूलिएगा। तजुम्मुल शरारती अंदाज में आंख मारकर बोला तो मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट फैलती चली गई। चंद दिन इसी तरह गुजर गए। एक शाम में चंद दोस्तों के साथ नसीर खुमसम करियाना स्टोर पर बैठा हुआ था कि मोबाइल की घंटी अचानक बज उठी। हेलो, अनजान नंबर देखकर मैं हासा सीरियस हो गया। जी, मुजम्मिल साहिब है? दूसरी तरफ से किसी लड़की की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जी हाँ, मुजम्मिल बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं सायरा हूँ। भूल गई आप? वो हंसने लगी। ओ सायरा जी, कैसी हैं आप? आपको तो हम नहीं भूले, मगर आपका मोबाइल नंबर सेव करना भूल गए। एक बात बताओ मुजम्मिल, वो गोया हुई। मुझे आपकी बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा है। उस दिन जब मेरी आपसे पहली बार बात हुई तो कसम से सारी रात मेरी आंखों में कट गई, एक पल को आंख ना लगी। बस आपकी बातें कानों में शीरी रस घोलती रही। आपसे मिलने की तमन्ना जन्म ले चुकी है। प्लीज प्लीज हमारे घर जरूर आइएगा, मुझे बस एक नजर आपको देखना है। मेरी बातों में ऐसा कौन सा शहर था जो आप पर जल गया? वैसे भी किसी को देखे बिना, जाने बिना, समझे बिना, उससे मिले बिना, उससे प्यार मोहब्बत जताना कोई दानिशमंदी या अक्लमंदी नहीं। आपको क्या पता कि मैं देखने में कैसा हूँ, खूबसूरत हूँ भी या नहीं, काम क्या करता हूँ। आपके अरमानों पर पूरा भी उतरूंगा नहीं, आपके हाबू का, आपके तस्वर का अक्स होगा भी या नहीं। मैंने उसे पूरा एक लेक्चर दे डाला। ये सब बातें किसने की, ऐसा कौन कहता है, बताइए जरा मुझे, वो बोली। ये बातें हमारा एक दोस्त है जो थोड़ा सा पागल है, थोड़ा सा दीवाना है और शायर है। सिकंदर हबीब नाम है उसका। वो कहता है ये सारी बातें।
میں تھوڑا سا سنجیدہ ہو گیا۔ چھوڑے آپ اس پاگل دیوانے شاعر کو، خدا جانتا ہے مزمل کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ ہی میرے ارمانوں احساسوں میں اترنے والی شخصیت ہیں۔ مجھے آپ کے انداز میں اپنا آئیڈیل نظر آنے لگا ہے۔ خدا کے واسطے مجھ سے ملنا ضرور، اس کے لہجے میں التجا تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ضد کرتی ہیں تو میں آپ کے بھائی کی سالگرہ پر ضرور آؤں گا۔ میں نے کہا، بہت بہت شکریہ مزمل صاحب، خدا تعالیٰ آپ کی ہر دم حفاظت کرے اور آپ کو ہر بلا سے محفوظ فرمائے، اللہ حافظ۔ اور اس نے موبائل بند کر دیا۔ یار یہ کون تھی؟ پاس بیٹھے ہوئے ظہیر نے مذاکر موبائل چھیننے کی کوشش کی۔ لگتا ہے کوئی سچا پیار کرنے والی مل گئی ہے، نذیر مسکرا کر بولا۔ ان کی باتیں سن کر میں محض مسکرا کر رہ گیا۔ اگلا دن اتوار کا دن تھا، چھٹی تھی۔ شبیر شاہ کی دکان پر ہم چند دوست بیٹھے تھے۔ ہمارے دوست ہیں بہت اچھے۔ حاور حسین اور سکندر حبیب کافی دنوں کے بعد ہمارے پاس آئے تھے۔ ہم سب باہر پہنچ کر بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے تھے کہ 10-11 بجے کے قریب چھوٹے بھائی نے آ کر کہا، مزمل بھائی، گھر میں گجرہان سے مہمان آئے ہیں اور وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ گھر پہنچا تو میری خالہ تھی، ان کے علاوہ ان کی بڑی بیٹی طاہرہ تھی۔ طاہرہ میری کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بیسٹ فرینڈ بھی تھی۔ میں اور وہ ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کر لیا کرتے۔ رات کو اس نے مجھے اکیلے الگ کمرے میں بلا کر سائرہ کے بارے میں بتایا۔ مزمل بھائی، وہ تمہیں ایک نظر دیکھنا چاہتی ہے، وہ روز ہی ہمارے گھر آ کر تمہارے بارے میں پوچھتی ہے۔ پرسوں جب اسے پتا چلا کہ ہم سیالکوٹ جا رہے ہیں تمہارے گھر، تو وہ بہت خوش ہوئی۔ وہ خاص طور پر میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مزمل صاحب سے کہنا کہ میرے بھائی کی برتھ ڈے پر لازمی آئے۔ مزمل بھائی، تم ضرور اس سے ملنے آنا۔ طاہرہ، میں اس بات پر حیران ہوں کہ اس نے مجھے دیکھے بنا مجھے پرپوز کیسے کر لیا۔ بہرحال میں اس سے ملنے ضرور جاؤں گا۔ 2-3 دن سیالکوٹ میں رہنے کے بعد خالہ اور طاہرہ واپس گجرہان چلی گئی۔ اس درمیان میرا اور سائرہ کا رابطہ مسلسل فون پر ہونے لگا۔ اس نے دل کی تمام باتیں مجھ کو بتائی۔ اس نے کہا، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں اور دل و جان سے تم کو چاہنے لگی ہوں۔ سمندر کی گہرائی جتنا تمہیں پیار کرتی ہوں، تمہارے بنا ایک ایک پل اذیت بنتا جا رہا ہے۔ زندگی کی ہر سانس تمہارے لیے چلتی ہے۔ میری شادی ہوگی تو صرف تم سے ہوگی، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھنے لگا تھا کہ اتنا پیار کرنے والی لڑکی میری زندگی میں آ گئی ہے۔ اب میرا ہر گھڑی اس کی یاد میں گزرنے لگا اور بے چینی سے اس دن کا انتظار کرنے لگا جب اس کے بھائی کی سالگرہ کا دن آئے گا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب ہم لوگ ایک لمبی مسافت کے بعد گجرہان کے لیے چل پڑے۔ بس کی سیٹ پر بیٹھا میں اس کی یادوں میں کھویا۔ کھڑکی کھول کر بظاہر تو میں باہر کے نظارے تک رہا تھا، مگر میرا ذہن صرف سائرہ کی یادوں میں جکڑا ہوا تھا۔ کئی فرضی چہرے خیالوں میں بنتے اور بکھر جاتے۔ سائرہ دیکھنے میں کیسی ہوگی؟ کیا وہ میرے خیالوں کے مطابق ہوگی یا نہیں؟ اس طرح کی دیگر سوچوں نے میرے دماغ کی سطح پر ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ شام کے وقت ہم اپنی خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ باقی سارے گھر والے تو خالہ کی فیملی سے گھل مل کر حال چال اور گلے شکوے مٹا رہے تھے، جبکہ میں اکیلا ان کی بیٹھک میں بے صبری سے ٹہر رہا تھا۔ مجھے سائرہ سے ملنے کی جلدی تھی۔ تب اچانک طاہرہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ میری الجھی کیفیت کو بھانپ گئی تھی۔ مزمل بھائی، تم سائرہ سے ملنے کے لیے بے چین ہو، آؤ میں تمہیں اس کے گھر لے چلتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ سائرہ کے گھر کی طرف چل پڑا، جو دوسری گلی میں واقع تھا۔ ان کے گھر میں جیسے ہی میں داخل ہوا تو دل کی دھڑکنیں ڈگڈگی کی طرح بچ بچ کر منتشر ہونے لگی۔ دفتن سامنے کمرے سے ایک ماجبین توڑتی ہوئی ہمارے آگے آئی۔ پہلی ہی نظر میں مجھے محسوس ہوا کہ یہی سائرہ ہے جو کہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ مزمل بھائی، یہ تمہاری سائرہ ہے، اب تم باتیں کرو، میں اندر چلتی ہوں، جلدی آ جانا، وہ شرارت سے بولی اور طاہرہ وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ سائرہ واقعی ایک خوبصورت جسم و جان کی مالک تھی۔ لمبے سیاہ بال، سرخ و سفید رنگت میں وہ کوئی شہزادی کی مشابہت لگ رہی تھی۔ وہ بت بنی ٹکٹکی باندھ کر اپنی خوبصورت آنکھیں مجھ پر جمائے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کا برسوں کا خواب پورا ہو گیا ہو۔ میری کیفیت بھی اس کے جیسی تھی، لیکن ہمارا یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ یہاں کوئی بھی آ سکتا تھا۔ بہرکیف میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ ہیلو، کہاں گم ہو؟ حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ۔ پھر ہم اندر چلے گئے۔ سائرہ کی امی بہت اچھی تھی۔ سائرہ نے میرا تعارف کروایا۔ باقی گھر والوں کا اخلاق بھی اچھا تھا۔ صرف اس کا بڑا بھائی مجھے تھوڑی سی حسد بری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔
پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں واپس خالہ کے گھر آ گیا۔ دوسرے دن سائرہ کے بھائی کی سالگرہ تھی۔ وہ سرخ لباس میں کوئی پری دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا حسن کئی لوگوں کے دل و دماغ کو قابو کر رہا تھا۔ وہاں پر کافی سارے مہمان جمع تھے۔ اس میں کچھ لڑکوں کی نگاہیں سائرہ پر تھی، مگر اس کی چاہت اور نگاہیں صرف میری تھی۔ سالگرہ کی تقریب رات گئے تک ختم ہوئی۔ اس درمیان میری سائرہ سے کوئی بھی بات نہ ہوئی تھی، لہٰذا میں خالہ کے گھر آ کر سو گیا۔ دوسرے دن امی نے بتایا، مزمل بیٹا، ہم یہاں ایک ہفتے تک رہیں گے۔ اس خوشخبری کو سن کر میں اچھل ہی پڑا۔ اب میں سائرہ سے جی بھر کر باتیں کروں گا اور مجھے اس کے قریب آنے کا مزید موقع مل جائے گا۔ دوپہر 3 بجے کے قریب طاہرہ نے مجھے آ کر بتایا کہ سائرہ تم سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے، اسے تم سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ پھر میں طاہرہ کی بتائی ہوئی اس جگہ پر چلا گیا جہاں سائرہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ گجرہان ویسے تو پہاڑی علاقہ ہے۔ سائرہ کے گھر کے سامنے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اور اس پہاڑی کے پیچھے ایک کھنڈر نما مکان تھا۔ میں نے سنا تھا کہ یہ کھنڈر 200 سال پرانا تھا۔ میں خود ششدر تھا کہ سائرہ وہاں پر کیا کر رہی ہے۔ وہ وہاں پر بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الجھتی اضطرابی کیفیت دیکھ کر میں سمجھ گیا بات کچھ ٹیڑھی سی ہے۔ طاہرہ مجھے وہاں چھوڑ کر واپس چلے گئی۔ سائرہ کے چہرے پر پریشانی کے اثرات مسلط تھے۔ اس کا چہرہ کسی ہزار رسید پھول کی طرح مرجھایا ہوا تھا۔ اس سائرہ اور جو سالگرہ میں سائرہ تھی، اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہ سائرہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے سائرہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہارا یہ چہرہ اترا اترا سا کیوں ہے؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کچھ نہیں، بس ہلکا سا بخار ہے۔ اس نے بات کو ٹالنا چاہا۔ دیکھو سائرہ، بات کو چھپاؤ مت۔ تمہارا چہرہ کوئی بھی دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ تم کسی کشمکش میں مبتلا ہو۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ مزمل، میں نے کہا نا کوئی بات نہیں، تم ایسے ہی بات کو بڑھا رہے ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ چلو کوئی اور بات شروع کرو۔ اس نے بے جان سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ تو پھر مجھے اس طرح یہاں بلوایا کیوں؟ وہ کون سی ضروری بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ میں نے کہا، مزمل خدا کے لیے مجھے بھول جاؤ، میں تمہارے قابل نہیں۔ ویسے بھی میں یہاں صرف چند دنوں کی مہمان ہوں۔ کیا پتا موت مجھے کب اپنی آغوش میں لے پڑے۔ وہ رو پڑی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ ساتھ جینے مرنے کی قسمیں، کیا وہ سب جھوٹی تھی؟ جو اصل بات ہے مجھے وہ بتاؤ۔ مجھے باقاعدہ اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ تم اگر مجھے اپنا کچھ بھی نہیں سمجھتی تو نہ بتاؤ، میں بھی تم سے نہیں پوچھوں گا۔ میں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ مزمل، اگر تم جاننا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ گزشتہ 1 ماہ سے مسلسل مجھے ایک ہی خواب نظر آ رہا ہے۔ ایک لمبا تڑنگا خوفناک آدمی مجھے آ کر کہتا ہے، اس مہینے کا جیسے ہی چاند ڈوب جائے گا وہ مجھے اٹھا کر ان سامنے نظر آنے والے پہاڑوں میں لے کر جائے گا، پھر میرے خون سے خود بھی غسل کرے گا اور اپنے شیطان آقا کی بت کو بھی غسل دے گا۔ اس سے اسے اپنے شیطان آقا کی مزید خوشنودی حاصل ہوگی۔ وہ دنیا میں بدی کو پھیلنے میں اہم کام کرے گا اور زبردستی لوگوں کو اپنا غلام بنا کر مذہب سے ورگلائے گا۔ اس خوفناک آدمی کا مزید کہنا ہے کہ میں پورن ماشی کی خاص رات کو پیدا ہوئی ہوں۔ تمہاری قربانی سے میرا آقا بہت زیادہ خوش ہوگا۔ پھر منظر بدل جاتا ہے مزمل۔ ایک خوبصورت سی لڑکی جس کا سفید لباس اور سنہری بال ہوتے ہیں، وہ مجھے تسلی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ شیطان کبھی اپنے مطلب میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ تجھے مارنا چاہتا ہے تو اس دنیا میں وہ بھی پیدا ہو چکا ہے جس کی ہاتھوں اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ پھر مجھے بار بار تم نظر آتے ہو۔ میں مرنا نہیں چاہتی مزمل، خدا کے لیے مجھے اس ڈراؤنے آدمی سے بچاؤ۔ میں صرف تمہاری محبت میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ڈر کی لہریں بھی دوڑنے لگی اور میں کام کر رہ گیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا سائرہ، یہ میں کہہ رہا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی بھی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ میں نے اسے تسلی دی۔ میں خود بھی تذبذب کا شکار تھا کہ اس نے محض ایک خواب کو یوں اتنا اہم بنایا۔ پھر ہم وہاں سے گھر آئے۔ گھر آ کر میری سوچ ایک ہی سوئی پر اٹکی ہوئی تھی۔ چاند ڈوبنے میں صرف 2 دن ہی رہ گئے تھے اور یہ بات میں ایک بڑے عالم سے سنی تھی کہ جو خواب مسلسل آئے وہ سچا ہوتا ہے، اس کی تعبیر حقیقت میں بدل جاتی ہے۔ 2 دن پلک جھپکتے ہوئے گزر گئے۔ میں سائرہ کو تسلیاں دیتا رہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ خواب و خیال ہوتے ہیں بس، اور گھر میں کسی کو بتانا مت۔ مگر اس کی بے چینی اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی
کیونکہ خواب کا ڈر و خوف اس پہ حاوی ہو چکا تھا۔ پھر وہ رات آ گئی۔ وہ واقعی بڑی تاریک سیاہ رات تھی۔ چاند کہیں جا کر چھپ گیا تھا، تاروں کی چمک بھی غائب تھی۔ میں نے سائرہ سے کہا وہ بے فکر ہو کر سو جائے، میں تمہارے گھر کے سامنے پہرا دوں گا۔ پہلے تو وہ نہ مانی، کہنے لگی مزمل جو میری قسمت میں ہوگا دیکھا جائے گا، اور پھر جو نصیب میں ہوتا ہے وہ بلا کہاں ڈلتا ہے۔ تم اپنی جان میری خاطر خطرے میں مت ڈالو، مگر یہ کمبخت پیار بڑا ظالم ہوتا ہے، بھلا کسی کی کب مانتا ہے۔ سو میں نے بھی پیار کی قسمیں دے کر کمرے میں اسے بھیجا، اور خاص طور پر یہ تاکید کی کہ یہ بات کسی کو مت بتائے۔ میں نے اپنی امی سے کسی دوست سے ملنے کا جھوٹ بول دیا تھا۔ سائرہ کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ایک کافی بڑا درخت تھا۔ موسم خزاں کی وجہ سے پتے تو اس کے گر چکے تھے، مگر ٹہنیاں بہت مضبوط تھی۔ میں نے خالہ کے گھر سے ایک کلہاڑی لے لی تھی۔ اطراف میں نظریں گھما کر میں درخت پہ چڑھ کر بیٹھا۔ چونکہ یہ علاقہ پہاڑی تھا، اس لیے یہاں آج پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ہی خاموشی چھائی تھی۔ تاریکی چادر ہر طرف تن چکی تھی، صرف سایہ اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں کی مدھم سی روشنیاں دکھائی دے رہی تھی۔ دور پہاڑوں پر کئی جنگلی جانور چیخ چیخ کر ماحول پر ڈراؤنا اثر چھوڑ رہے تھے۔ جانوروں کی خوفناک آوازوں نے میرے وجود پر سکتے کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ قریبی درخت پر جب الو کی کھولناک آواز سنائی دی تو میرے اعصاب پر جیسے بجلی گر پڑی۔ میرے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ ڈر و خوف میرے اطراف رقصے کنا تھا، اور میں خود کو سنبھالے بڑی مشکل سے درخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک بیڑیے کی آواز سنائی دی، جو خاموش ماحول کا سینہ چیرتی ہوئی بجلی سی بن کر مجھ پر گری۔ کلہاڑی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری، اور میں خود بڑی مشکل سے ٹہنی پر بیٹھ گیا۔ درخت سے کچھ ہی فاصلے پر ایک قد آور بیڑیا کھڑا تھا۔ چھوٹے سے تیلے پر کھڑا ہو کر وہ اپنی لال لال آنکھوں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے منہ اوپر کو اٹھا کر بلند آواز میں چیخ ماری، جیسے کسی کو آنے کو کہا ہو۔ پھر میری طرف بڑھنے لگا۔ بیڑیے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میں تھر تھر کانپنے لگا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ درخت کے نیچے آ کر بیڑیے نے جیسے مٹی سونگی، پھر سائرہ کے گھر کی طرف چل پڑا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ یکلخت کسی کے بھارے پر قدم چاپ سنائی دی۔ میں نے بیڑیے کو چھوڑ کر مخالف سمت دیکھا، جہاں سے کچھ دیر پہلے بیڑیا آیا تھا۔ میں نظریں پھاڑ کر اس طرف دیکھنے لگا، گو کہ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ قدموں کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے چلنے والا قریب ہی ہو۔ ڈر کی وجہ سے میری سٹی گم ہو گئی، اور میں دم سادے نیچے دیکھنے لگا۔ پھر اچانک ایک دراز کا شخص درخت کے نیچے سے گزرا۔ غور سے دیکھنے پر مجھے اتنا معلوم ہوا کہ اس شخص نے سیاہ لبادہ اوڑھ رکھا ہے، البتہ تاریکی کی وجہ سے اس کی شکل نہ دیکھ سکا۔ وہ شخص بھی چلتا ہوا سائرہ کے گھر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بیڑیا نہ جانے کہاں غائب ہو چکا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ شخص سائرہ کے گھر کی دیوار سے ایسے اندر چلا گیا جیسے دروازے سے گزرا ہو۔ میں نے تھوڑی سی ہمت یکجا کی، سوچا اس شخص کا پیچھا کرنا چاہیے۔ ابھی میں نیچے اترنے کے لیے پر تول رہا تھا کہ دوسرے ہی لمحے مجھے اندر سے سائرہ کی کربناک چیخ سنائی دی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں نیچے اترتا، وہ شخص ہاتھوں میں بے ہوش سائرہ کو اٹھائے اسے دیوار سے گزرا جیسے ہلا ہو۔ اب بیڑیا اس کے آگے آگے ایسے چل رہا تھا جیسے پالتو کتا ہو۔ آنکھ چھپکتے ہی وہ میرے پاس سے ایسے گزرا جیسے ہوا کا جھونکا ہو۔ میں نے جلدی سے نیچے چھلانگ لگائی، اس کے پیچھے بھاگا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سامنے والی پہاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میں ٹیلے پر کھڑا متلاشی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میری چھٹی حس نے ایک تنگ راستے کی نشاندہی کی اور اس طرف قدم اٹھانے ہی والا تھا کہ دائیں طرف سے آنے والی ایک نسوانی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے اس طرف دیکھا تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے ہاتھ میں لالٹین اٹھا رکھی تھی۔ اس کے سنہری بال اس کے کندھوں پہ استادہ تھے۔ دودھ جیسی گوری رنگت اور سفید لباس نے اس کے نسوانی حسن میں قدرے اضافہ کر رکھا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے۔ پھر وہ لڑکی میرے قریب آئی۔ اس نے کھڑے کھڑے مجھ پر گہری نظر ڈالی اور پھر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ آپ سائرہ کو بچانا چاہتے ہیں نا؟ اس کی آواز میں مٹھاس کے ساتھ ہلکا سا روب بھی تھا۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس بات کو چھوڑیے، ایسی باتیں تو بعد میں ہوتی رہے گی، مگر اس وقت سائرہ کی زندگی کا سوال ہے، وہ بولی۔
لیکن مجھے معلوم نہیں وہ سائرہ کو لے کر گیا ہے۔ میں نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک شیطان جن زادہ ہے۔ وہ لڑکی گویا ہوئی، میں اسے جانتی ہوں کہ وہ سائرہ کو لے کر کہاں گیا ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ میرے آگے آگے چل پڑی، میں نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا کہ یہ لڑکی کون ہے اور میری ازدہا مدد کرنے کا مقصد۔ اچانک خیال آیا کہ یہ وہی لڑکی تو نہیں جو سائرہ کو خواب میں نظر آتی تھی۔ لالٹین کی سخت روشنی میں اندھیرا گو کے کم ہوا جا رہا تھا، لیکن اتنی روشنی ہرگز نہیں تھی کہ مجھے راستے کا ٹھیک طرح سے تعین ہو سکے۔ وہ لڑکی بڑے آرام سے آگے بڑھ رہی تھی، میرے اٹھتے قدم اس کے تعاقب میں تھے۔ آدھے گھنٹے کی تگدو کے بعد ہم پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی بنی پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ جلد ہی ہم ایک پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک کافی بڑا پرانا سا کھنڈر نما مکان دکھائی دے رہا تھا۔ مکان کی چھت پر ایک لال روشنی کا دائرہ گھوم رہا تھا اور ایک بے چین بھیڑیے کا مجسمہ عین مڈیر پر نصب تھا۔ مجسمے کا منہ کھلا ہوا تھا، اس کے جبڑے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ایک منٹ، لڑکی نے ہاتھ اٹھا کر میرے قدم روک لیے۔ اسی کھنڈر میں وہ شیطان جن زائدہ سائرہ کو لے کر گیا ہے، وہ لال روشنی کا چکر نظر آ رہا ہے نا؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ جواب میں نے اسبات میں سر کو ہلایا۔ اس شیطان جن زادے نے اپنی حفاظت کے لیے محافظ چکر بنا رکھا ہے۔ پہلے مجھے اسے توڑنا ہوگا، پھر تم اندر جا سکو گے۔ تم یہ لالٹین پکڑو۔ لالٹین اس نے میرے ہاتھ میں تھما دی، پھر اس نے دائیں ہاتھ اوپر اٹھا کر پنجہ بنایا اور ہاتھ کو یوں جھٹکا جیسے کسی نادیدہ وجود کو دھکا دیا ہو۔ ایک فلک شگاف دھماکہ ہوا۔ اگر وہ لڑکی مجھے بروقت نہ تھام لیتی تو میں کئی فٹ دور جا گرتا۔ چھت پر بنے پیڑیے کے مجسمے کے کئی ٹکڑے ہو کر بکھر گئے۔ سرخ روشنی کا دائرہ بھی ایسے ٹوٹا جیسے سفید موتیوں کی کوئی مالا ٹوٹتی ہے۔ اچانک اگلے ہی لمحے میں بیڑیے کی بھیانک چیخ سنائی دی، جسے سن کر میرا کلیجہ چھلنی ہوتے ہوتے بچا۔ میں نے بھاگنے کے لیے لڑکی کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر اس کے ہاتھ کی گرفت کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ تمہیں ڈرنے کی قطعی ضرورت نہیں، جب تک میں ساتھ ہوں بھاگنے کی ضرورت نہیں، اس نے مجھے تسلی دی۔ اس کا طلسم ٹوٹ چکا ہے، اب تم بلا خوف اندر جا سکتے ہو۔ مگر ایک منٹ رکو، اس نے ہاتھ اٹھا کر میرے سر پر رکھا۔ اس کے ہاتھ سے سبز رنگ کی روشنی نکل کر پورے وجود میں سرایت کر گئی اور میں خود ایک نئی تبدیلی اور طاقت محسوس کرنے لگا۔ تم اس قابل ہو سکو کہ اس سے لڑ سکو، اور وہ دیکھو کھنڈرات کے اندر جانے کا راستہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اس لڑکی نے میرے ہاتھ سے لالٹین لے کر رخ اس طرف کیا تو ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جو غالباً اندر جانے کا راستہ تھا۔ یہ دروازہ کھول کر تم اندر چلے جاؤ، تمہیں سائرہ اور وہ شیطان جن زادہ نظر آئے گا۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے سائرہ کو اس کی گرفت سے بچا لو، کیونکہ آج ہر صورت میں وہ شیطان اس کی قربانی دینا چاہے گا، اور گھبرانا مت، ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ دوسرے ہی لمحے وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نظریں گھما کر اسے ارد گرد تلاش کرنے لگا، مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور میری مدد کیوں کر رہی ہے۔ بہرحال یہ وقت ایسی باتوں کے سوچنے کا نہیں تھا، لہٰذا میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا، وہ عجیب طرح کی چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا، جیسے برسوں سے بند ہو۔ اندر ایک لمبی راہداری تھی جس کے دونوں اطراف کمرے بنے ہوئے تھے جو گہری تاریکی کے لپیٹ میں تھے۔ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں دیواروں کا سہارا لیتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ جلد ہی میں ایک بڑے خولنما کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے کا ماحول دیکھ کر ایک بار پھر میں ڈر سے دوچار ہو گیا۔ کمرے کے وسط میں ایک کافی بڑا چبوترا بنا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک ہیبت ناک بت نصب تھا جس کے سر پر 2 سینگ اور کان کافی لمبے تھے۔ چہرہ خوفناک اور جسامت عجیب طرح کی تھی۔ بت کے ایک ہاتھ میں ایک چمکدار تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ایک کافی بڑی جلتی ہوئی مشل تھی۔ پورے کمرے میں بے شمار دیے جل رہے تھے۔ دوسری طرف اسی طرح کے 2 اور چھوٹے چھوٹے بت ایستادہ تھے۔ بڑے بت کے قدموں میں سائرہ کا بے ہوش وجود پڑا تھا، اور وہ شیطان جن زیادہ سیاہ لباس اوڑے اس کے قریب ہی آلتی پالتی مارے بیٹھا آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں دبے پاؤں سائرہ کی طرف بڑھا۔ اچانک اس شخص نے سر گھما کر میری طرف دیکھا۔ خوف کے مارے میری تو سٹی گم ہو گئی۔ اس کے چہرے پر گوشت پوش نام کی کوئی چیز نہ تھی، صرف ہڈیاں ہی تھی۔ پھر اس کے جسم سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ ارے لڑکے، کون ہے تو اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ بڑی خوفناک آواز میں بولا۔ میں کون ہوں اس بات کو چھوڑو، میں سائرہ کو لینے آیا ہوں، اسے میرے حوالے کر۔ میں نے ہمت جمع کر کے کڑکتی آواز میں جواب دیا۔
جواب میں اس نے بلند کہا لگایا جس نے کمرے کی دور دیوار ہلا کر رکھ دی۔ پاگل ہے کیا تو؟ میں اس لڑکی کو تیرے حوالے کبھی نہیں کر سکتا، بھاگ جا یہاں سے ورنہ بے دردی سے مار دوں گا تجھے۔ وہ اٹھ کر میری طرف بڑھا۔ میں سائرہ کو یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا اور اس کے حملے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر تجھے مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو لے پھر۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ان چھوٹے بتوں کی طرف کیا تو اس کے ہاتھ سے سرخ رنگ کی روشنی نکل کر ان بتوں پر پڑی۔ وہ متحرک ہوئے اور تلوار پر آتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگے۔ میں نے خود کو چوکس کیا۔ ایک نے میرے سر پر پہنچ کر مجھ پر تلوار کا وار کیا۔ میں جلدی سے ایک طرف ہوا اور ایک بھرپور گھونسا اس کے ناک پر دے مارا۔ وہ چند قدموں کے فاصلوں پر پہلو کے بل گرا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے پھرتی دکھائی اور لپک کر وہ تلوار اٹھا لی۔ دوسری نے آگے بڑھ کر مجھ پہ تلوار کا وار کیا۔ میں نے جلدی سے تلوار اس کے آگے کر دی۔ ایک آسمانی بجلی کڑکی اور مجھے اپنے ہاتھوں میں درد محسوس ہونے لگا۔ اب ہم ایک دوسرے سے زور آزمائی کر رہے تھے۔ اس بت کے منہ سے درندے جیسی گراہٹ نکل رہی تھی۔ مجھے ایسی لگا کہ میں گر جاؤں گا، لہٰذا میں نے یکدم اپنی تلوار کو پیچھے کھینچا۔ وہ آگے کو جھکا تو میں نے تلوار اس کی گردن پر دے ماری اور پھر لمحے میں اس کا سر کٹ کر دور جا گرا اور آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دوسرے نے مجھ پر چھلانگ لگائی اور مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے 3-4 گھونسے میرے بائیں پہلو پر رسید کیے۔ تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹی۔ پھر اس نے جیسے ہی میری گردن کو اپنے آخری شکنجے میں لینا چاہا تو گلے میں لٹکا ہوا آیت الکرسی کا لاکٹ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا تو اس کے وجود پر آگ مسلط ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہاں پر سیاہ راکھ پڑی ہوئی تھی۔ میرے محافظوں کو مار کر تو نے اچھا نہیں کیا، اب میرے ہاتھ سے تو نہ بچ جائے گا، یہ کہہ کر اس نے مجھے پکڑا اور اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ ہوا میں اڑتا ہوا میرا سر دیوار کے ساتھ ٹکرایا اور میں نیچے گر پڑا۔ میرے سر سے خون بہنے لگا اور درد نے مجھ پر ہلہ بول دیا۔ میں نے ہمت دکھائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شیطان نے کہکہا لگایا اور آگے بڑھ کر میری گردن ایک ہی ہاتھ سے دبوچ لی۔ میرے خلق میں خراج سی پڑ گئی اور میں گردن چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ پھر اس نے مجھے اوپر کی طرف اچھال دیا۔ میں کافی دور جا کر کندھے کے بل گرا۔ اذیت سے میرا وجود جھٹکے کھانے لگا۔ پاس ہی تلوار پڑی تھی۔ میری نظر اس طرف اٹھ گئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر تلوار اٹھائی اور ساتھ ہی جب لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر دوڑتا ہوا شیطان کی طرف بڑھا اور سیدھی تلوار اس کے پیٹ میں گھسیڑ دی۔ ایک طرف گرا اور شیطان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مگر اس کے بعد جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، حیرت و خوف سے اس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ شیطان نے تلوار اپنے وجود سے ایسے نکالی جیسے انسان اپنی جیب سے 1000 کا نوٹ نکالتا ہے۔ تلوار اس نے ایک طرف پھینکی اور قوی ہیکل کہکہا لگانے لگا۔ ساتھ ہی وہ اپنی چھاتی پر زور زور سے ہاتھ مار رہا تھا۔ یہ ایسے ہی مارے گا، یہ تلوار اٹھا کر اس بت کو دے مارو، یہ شیطان جن زیادہ فوراً ہی مر جائے گا۔ مجھے اس لڑکی کی آواز سنائی دی۔ میں نے دوسری طرف نظر اٹھائی تو کچھ ہی فاصلے پر دوسرے بت کی چمکدار تلوار زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہیں سے جس لگائی، تلوار کے اوپر جا کر گرا، پھر اسے سیدھا اٹھا کر سیدھی بڑے بت کی طرف پھینک دی۔ تلوار تیر کی طرح سیدھی بت کی چھاتی میں جا گھسی۔ شیطان کے کہکہے یکدم بند ہو گئے۔ اس کے منہ سے گاڑھا لال سیال نکل پڑا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھے تو وہاں سے بھی خون ابل پڑا۔ ساتھ ہی ایک بہت بڑا خوفناک دھماکہ ہوا۔ میرا سر چکرانے لگا، پھر خود بخود میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میں پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو اسی درخت کے نیچے پڑا تھا اور قریب ہی سائرہ پڑی تھی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے کھلایا جلایا مگر وہ ہوش میں نہ تھی۔ میں نے جیسے ہی اٹھنا چاہا، میرے سر میں اس قدر شدید چکر آیا کہ مجھے زمین گھومتی محسوس ہوئی۔ بدن کے انگ انگ سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ سر میں چوٹ لگنے کے باعث خون کافی مقدار میں بہہ چکا تھا اور جب دھماکہ ہوا تھا تو میرا جسم 2-3 بار دیوار کے ساتھ ٹکرایا تھا، جس کی وجہ سے کمزوری کے ساتھ درد کی شدت بھی بڑھ رہی تھی۔ میرا سر بار بار چکرا رہا تھا۔ اچانک لالٹین کی زرد روشنی ہم پر پڑی۔ دیکھا تو وہی لڑکی تھی جو پہلے مجھے کھنڈرات تک لے گئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھے سہارا دیا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر ہم دونوں نے سائرہ کو اٹھا کر اس کے کمرے تک پہنچایا۔ سائرہ کے گھر والے تو بے خبری سے ایسے سو رہے تھے جیسے انہیں کچھ معلوم نہ ہو۔ باہر کا دروازہ اس لڑکی نے اپنی غیر مرئی طاقت سے کھولا، سائرہ کو اس کے کمرے میں چھوڑا۔ سائرہ بے سدھ تھی۔ پھر میں اور وہ لڑکی اسی درخت کے نیچے آ گئے۔ یقیناً تمہارے دماغ میں میرے متعلق بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہوں گے۔ وہ لڑکی مجھ سے مخاطب ہوئی۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ ان خطرات سے تمہیں اور سائرہ کو میں اٹھا کر لائی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے گلے میں موجود آیت الکرسی کے لاکٹ نے مجھ سے زیادہ تمہاری حفاظت کی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بدھ کو تلوار لگنے سے اس شیطان کا سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ آخری اور خصوصی بات یہ ہے کہ میں کون ہوں۔ اگر اس دنیا میں شیطانی طاقتیں ہیں تو اللہ نے اچھی طاقتیں بھی اس دنیا میں پیدا کر رکھی ہیں جو انسانوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہیں۔ تم مجھے بھی ان نیک طاقتوں میں شامل کر لو۔ میں کون ہوں، کیا ہوں، تمہیں اپنے ذہن پر زور دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ ساتھ ہی وہ وہاں سے چلتی ہوئی پہاڑوں میں کہیں غائب ہو گئی۔ میں وہاں سے حالانکہ گھر آیا، اپنے بیڈ پر سکون سے سویا۔ سب لوگ سو رہے تھے، اس لیے کسی کو میرے بارے میں کچھ بھی پتا نہ چل سکا۔ اب میں بالکل مطمئن تھا کہ سائرہ کی زندگی بچ گئی۔ جب صبح گھر والوں نے میری حالت دیکھی تو حیران رہ گئے۔ ہر ایک نے سوالوں کی بوچھار مجھ پر کر دی۔ یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ میں نے بھی جھوٹ کا سہارا لیا اور کہا رات کو پہاڑوں کی سیر کرنے چلا گیا تھا، میرا پاؤں پھسلا اور میں نیچے گر گیا۔ اس کے بعد دوسرے ہی دن امی نے مجھے باہر ٹکنے نہ دیا اور ہم واپس سیالکوٹ آ گئے۔ یہاں مجھے ہاسپٹل داخل کروایا گیا۔ مجھے 3 خون کی بوٹلز لگی۔ پھر 1 مہینہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گیا۔ اس دوران سائرہ کا ایک بار بھی مجھے فون نہ آیا۔ اس نے میرا حال تک نہ پوچھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا مر گیا، لیکن میری خالہ اور طاہرہ کا باقاعدہ فون آتا رہا۔ طاہرہ نے مجھے بتایا کہ سائرہ تمہارا نام تک سننے کو تیار نہیں۔ پھر دوسری بات سن کر میرے دل کو شدید جھٹکا لگا، وہ یہ کہ سائرہ اب اپنی کزن سے پیار کرتی ہے اور سارا دن اس کے ساتھ ہی فون پر باتیں کرتی رہتی ہے۔ میں سائرہ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میرے ارمانوں کو کنارے سے درمیان غم کے سمندر میں بے رحم لہروں کے حوالے کر دیا۔ اس سے تو اچھی وہ انجان ہمدرد لڑکی تھی جس نے میری مدد کی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ لڑکی آخر کون تھی۔